नंबर 5 सूरतुल माइदा आयत नंबर 18 तफसीर। अब दूसरा रद शुरू होता है। वकालत यहूद, और यहूदियों ने ये कहा, वन नसारा, और उसके साथ साथ कहते हैं कौन? नसारा भी। यहूद और नसारा दोनों ये कहते हैं कि नाहनु, हम हैं, अब्नाउल्लाह, अल्लाह ताला के बेटे, वो अहिब्बाउहु, और उसके प्यारे, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। ये है चीज। वाव जो आया है ना अब्नाउल्लाह के बाद, इस वाव का अतफ अबना पर ही पड़ता है, और अहिब्बाउहु का मतलब यह है कि उसकी मजीद तशरीह और तफसीर के लिए आया है कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहीते हैं। बेटे चुके चहीते हुआ करते हैं, इसलिए हम खुदा के चहीते हैं, खुदा के बड़े ही प्यारे हैं। हकीकी अगर बेटा हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है अरबों में लफ्ज़ वलद का, बेटे, वलद। यहां पर वलद नहीं फरमाया, इब्न फरमाया, तो उनका दावा भी यही करना है ना। ये दर हकीकत रद है, और रद इसकी जाकर पड़ती है बुनियादी अकीदे पे कि ईसाइयों का सारा अकीदा मसीह अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक बेस करता था इस बात पे कि वो हर एक से यही कहते थे कि अच्छा फिर बताओ उनके वालिद कौन है? अच्छा वो खुदा नहीं था तो ऐसे पैदा कैसे हो गया था? उसका इख्तियार कोई नहीं था तो फिर ये सब कुछ क्या हो गया था? अल्लाह ने फरमाया वो मखलूक थे, और अल्लाह जैसे चाहे पैदा करे। आम दुनिया में पैदाइश के तुम जितने तरीके देखते हो उन सब में मादे से आगे वजूद पैदा होता है, कोई ना कोई चीज होती है, उससे वजूद बन जाता है। और उसमें भी एक तुम देखते हो ये चीज, और एक अल्लाह का हुक्म भी तो होना चाहिए। अल्लाह की मर्जी और इरादे से जिंदगी तख्लीक में आती है, और अल्लाह का इरादा और अल्लाह की मर्जी ना हो कोई चीज नहीं पैदा हो सकती। बस बिल्कुल ठीक इसी तरह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम, उनमें किसी चीज ने काम नहीं किया, अकेले अल्लाह के इरादे ने काम किया है। अल्लाह जैसे चाहे इरादा फरमा ले, यखलुकु मा यशा। उनकी जो पैदाइश थी वो तो आदत थी, वो तो तख्लीक जो हुई थी वो खैर की आदत एक चीज थी, उसे आम इंसानों पे कयास न करो। वो तो हमने अपनी कुदरत का इजहार किया था कि हम बगैर किसी मादे के भी एक बच्चे की पैदाइश हो सकती है, हमने ये किया है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला यकीनन हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज खुदा के कब्जे में है, उसके कब्जे कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं निकली। इसलिए जिस बुनियाद पर तुम उसे खुदा की खुदाई में शरीक करते हो वो बुनियादी गलत है। वो ये कि पैदा कैसे हुए, तो अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ताला के लिए मुमकिन है या नहीं, बात इस पे करो। अगर अल्लाह के लिए मुमकिन है, और यकीनन मुमकिन है, तो उसने इन्हें पैदा किया था हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अपनी कुदरत से, तो अल्लाह की कुदरत पर नजर जानी चाहिए थी। तुम इसे मसीह अलैहिस्सलाम का जाती करिश्मा समझते हो, जाती तौर पर समझते हो, यह बात गलत। एक चीज का रद्द किया, ये ईसाई ये हरकत करते हैं। अब दूसरा रद्द शुरू होता है। वकालत यहूद, और यहूदियों ने यह कहा, वन नसारा, और उसके साथ साथ कहते हैं कौन? नसारा भी। यहूद और नसारा दोनों ये कहते हैं कि नाहनु, हम हैं, अब्नाउल्लाह, अल्लाह ताला के बेटे, वो अहिब्बाउहु, और उसके प्यारे, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके प्यारे हैं। ये है चीज। वाव जो आया है ना अब्नाउल्लाह के बाद, इस वाव का अतफ अबना पर ही पड़ता है, और अहिब्बाउहु का मतलब यह है कि इसकी मजीद तशरीह और तफसीर के लिए आया है कि हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके चहीते हैं। बेटे चुके चहीते हुआ करते हैं, इसलिए हम खुदा के चहीते हैं, खुदा के बड़े ही प्यारे हैं हम। हकीकी अगर बेटा हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है अरबों में लफ्ज़ वलद का, बेटे का, वलद। यहां पर वलद नहीं फरमाया, इब्न फरमाया, और उनका दावा भी यही था। यहूदी और ईसाई ये थोड़ा ही कोई कहता था उनमें से कि मेरा नसब कोई खुदा से मिलता है जाके, अलियाज़ुबिल्लाह, वो भी इसी बात के कायल थे कि हम अल्लाह के चहीते हैं। जिस तरह से बेटा प्यारा हुआ करता है उस तरह से हैं। ये जो अहिब्बाउहु आया है ना, ये उस अबना की तशरीह के लिए आया कि हम अल्लाह ताला के क्या है, बेटे, यानी इसका मतलब यह है कि उसके बहुत प्यारे। ये है चीज। और तीन निस्बतें बहुत जगह अरब करते हैं, अब की, वालिद होने की, अबू फुलां, फुलां के वालिद, और अबू वाला के माना में भी, अबू बकर, बकर वाले, अबू हुरैरा, बिल्लियों वाले रजी अल्लाह अन्हु, और हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के मुताल्लिक़ कहते हैं अबू हफ्स, यानी हफ्सा के वालिद रजी अल्लाह अन्हुमा, और उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा के वालिद ही थे। दूसरी चीज बिन्त के माना में, बिन्त रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा बिन्त रसूलुल्लाह, यूं बोलते हैं ना, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी। और तीसरी चीज इब्न है। तो जिस तरह अब का लफ्ज हकीकी माना में भी आता है और मुजाजी माना में भी आता है, वाला के माना में भी, ये पहले भी कहीं बात हुई थी शायद, वाला के माना में भी आता है, इसी तरह ये जो इब्न का लफ्ज है ना, इसको माने भी मुजाज में ये आते हैं कि मसलन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक कहते हैं कि इब्न तीन, मट्टी के बेटे थे, यानी सबसे पहले आदमी जिनकी मट्टी से तख्लीक हुई सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे। इसी तरह इब्नुल अक़वाल, यानी जो आदमी बहुत बोलता हो, बहुत बातें करता हो, इब्नुल अक़वाल, कौल, कौल की जमा है ना अक़वाल, अक़वाल का बेटा यानी बोलने वाला, बहुत बातूनी, बातूनी चाहिए बल्कि। इब्नुल लैल, चोर, रात वाला, रात का बेटा, यानी वो रात में चोरी करता है, इस माना में।
تو ابنا کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ والے ہیں، اللہ کے بہت قریبی ہیں، اور اسی کی تشریح آگے کر دی ہے احباؤہ، اور اس کے ہم کیا ہیں؟ چہیتے ہیں، محبوب ہیں۔ اس پر یہ جو پچھلی آیت گزری ہے نا، اس میں اور اس میں آپ دیکھیے مناسبت کیا ہے۔ وہاں انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ جو تھیں بس خدا کا حصہ تھی، اور ہم چونکہ ان کو مانتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، تو ہمارا بھی تعلق ان سے ہوا۔ یہاں انہوں نے کیا کیا یہودیوں اور عیسائیوں نے؟ اسی بل بوتے پر کہتے ہیں کہ ہم بھی اچھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مشائخ کی اور اپنے نسب کی حد سے زیادہ ہی تعریف کرنا کہ ہمارے حضرت ایسے تھے، پھر دادا حضرت ایسے تھے، پھر پردادا حضرت ایسے تھے، ہمارے فلاں شیخ ایسے، فلاں شیخ ایسے، تو حد ہی ہو جاتی ہے نا ایک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن بنائیں کہ اب ہم ان کے وارث ہیں اور ہم بھی ایسے ہیں۔ یہ ہے گمراہی، اس سے راہ ہموار ہوتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ حضرات تھے ایسے یہ بھی ہوں گے۔ اسی طرح گناہ کی راہ بھی ہموار کرتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ یوں ہوا تھا، فلاں حضرت کے ساتھ یوں ہو گیا تھا، اور فلاں بزرگ جو تھے ایسے موقعوں پہ لوگ اسے گناہ سمجھ رہے تھے ظاہر میں، لیکن دیکھو حقیقت میں نیکی تھی، تو وہ تو حضرت چلے گئے، قصہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کریں، غلط کام بھی کریں، غلط کاریوں کے باوجود ہمارے کاموں کو اچھا رنگ دو، ہمارے کاموں کی کوئی اچھی تعبیر کرتے رہو۔ اس لیے تنقید سے جو آدمی چڑھتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے نفس میں بھی کبر باقی ہے۔ ایک ہے اللہ کی بات پہ غصہ آنا، ایک ہے اپنی جی پہ غصہ آنا۔ کوئی آدمی قرآن کریم کی غلط تفسیر بیان کرے، اس پہ غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے آنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے دین کو بگاڑ رہا ہے، قرآن پاک کو بگاڑ رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی کہے حضور جو آپ نے تفسیر بیان کیا یہ غلط ہے، اس پہ غصہ آنا جو ہے نا، یہ دلیل ہے اس کی کہ اپنا نفس اس میں شامل ہے، ورنہ اس پہ غصہ نہیں آنا چاہیے تھا، غور کرنا چاہیے تھا صحیح طریقہ شرافت کا کہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں، اگر صحیح ہیں تو اپنی تصحیح کر لینی چاہیے تھی، غلط کہہ رہے ہیں تو انہیں بتا دینا چاہیے تھا کہ یہ میرے دلائل ہیں، اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو کوئی جبر تھوڑی ہے، کوئی گناہ تھوڑی ہے اس کے لیے، جب تک کہ دلائل واضح نہ ہو جائے۔ یہ چیز ہے جس کا خدا نے یہاں رد کیا کہ یہ یہودی اور عیسائی، پہلے تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ، یہ عیسائی، اور پھر ہوتے ہوتے اپنے پہ آ گئے کہ ہم ایسے اچھے اور ہم ایسے اچھے، ہمارا بھی اللہ سے یہی تعلق ہے۔ اور کبر کبھی کبھی تواضع کے رنگ میں آیا کرتا ہے، اور جو کبر تواضع کے رنگ میں آتا ہے نا، اس کا علاج مشائخ کہتے ہیں بڑا دشوار ہے۔ کبر جب تواضع کے رنگ میں آتا ہے تو پھر اس کا علاج بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کبر تواضع کے رنگ میں ایسے آتا ہے کہ جیسے گمراہ لوگ اب بھی مل جائیں گے اپنے مشائخ کی گدیوں اور ان کے سجادوں کے قبضہ نشین، اور بیان کرتا ہے کہ ہمارے حضرت ایسے تھے، ہمارا سلسلہ کیا کہنے، یہ بخشا ہوا ہے، یہ قبرستان ہے، اس کے متعلق فلاں حضرت کو یہ ہوئی تھی کہ یہاں جو بھی دفن ہو جائے گا یہ سارے بخشے ہوئے ہیں۔ اور جو جاہل مرید ہوتے ہیں ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ حضرت آپ بھی تو ماشاءاللہ انہی کے وارث ہیں نا، تو وہ کہتا ہے نہیں نہیں ہم گناہگار، ہم کہاں اس قابل، اور دل اندر سے کہتا ہے کہ ہو تم واقعی اس قابل، اور تم تو اپنے شیخ سے بھی بڑھے ہوئے ہو، اور سارے سلسلے کی زیب و زینت بس تم ہی ہو، یہ سجادے اور یہ بندگیاں یہ ساری تمہارے ہی دم سے قائم ہیں۔ یہ جو اندر کہتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ رہا ہے عاجزی کا، تواضع کا، خاکساری کا اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے، یہ اس کبر کے باوجود اظہار ہے، یہ ہے کبر جو تواضع کے رنگ میں آتا ہے۔ اور جب کبر تواضع کے رنگ میں آئے نا، پھر اس کا علاج اور دشوار ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اور آسان مثال سمجھو، کسی آدمی پہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس نے اچھی گاڑی لے لی، کوئی کہتا ہے صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی گاڑی ہے، آپ کے لیے بڑی سوٹیبل تھی، وہ حقیقت میں اس کا دل بھی کہتا ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے میرے لیے کہاں سے سوٹیبل تھی یار، شکر اللہ کا اس نے دے دی، اللہ کا انعام ہے، اللہ کی مہربانی ہے، بس اور کیا ہے۔ اور ایک ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ بھائی میرے کیا اوقات ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اور دل اندر سے کہتا ہے یہ تو چھوٹی سی گاڑی ہے، تم تو لینڈ کروزر کے قابل تھے، تم تو بڑی گاڑی کے قابل تھے۔ یہ کبر ہے جو تواضع کے رنگ میں آیا ہے، بس اس کا علاج ہے دشوار۔ یہ ہے چیز جو آ جاتی ہے کہ انہوں نے پہلے اس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا، جب وہ سیڑھی جم گئی اس پہ خود چڑھ بیٹھے، انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے چہیتے، خدا کے بڑے مقرب ہیں، لہٰذا جیسے تم حضرت کی عزت کرتے تھے اس سے بھی زیادہ ہماری اب عزت کیا کرو، جنت کا سرٹیفکیٹ یہ چیزیں ہم سے لیا کرو۔ قل، اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیے، فلما، سو کیوں، یعذبکم، اللہ تمہیں عذاب دیتا ہے، بذنوبکم، تمہارے گناہوں کی پاداش میں، اگر تم اتنے ہی اچھے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ خدا کے ساتھ ان چیزوں کا تعلق اور یہ دعوے یہ سب غلط چیزیں، کبھی آدمی دعویٰ نہ کرے اور ڈرتا رہے صاحب، اللہ سے ڈرتا رہے، معصیت سے نسبت سلب ہو جاتی ہے اور ایک پل نہیں لگتا اور ایسے دل کی حالت بدل جاتی ہے، اور بڑی دور ہے رات، پوری شب بھر تو دور ہے، نسبت جب سلب ہوتی ہے تو ایک سیکنڈ نہیں لگتا ایمان ہوتا ہے اور دوسرے سیکنڈ میں ارتداد آ جاتا ہے، صبح و شام جتنا فاصلہ بھی بہت لمبا ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں چلتا اور انسان کی حالت کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔
اسی لیے اس پہ حاشیہ جو شاہ صاحب نے لکھا ہے نا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ صاحب کسی جگہ نبیوں کے حق میں ایسی بات فرماتے ہیں تا ان کی امت ان کو بندگی کی حد سے زیادہ نہ چڑھاویں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ مسیح علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اور ساری دنیا جہان کے لوگوں کو اگر خدا موت دے دے، حضرت فرماتے ہیں یہ باتیں اس طرح کی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندگی کی ایک حد ہے نا، اس سے زیادہ لوگ نہ انہیں بڑھائیں۔ وَإِلَّا وَغَرْنَا نبی اس لائق کاہے کو ہیں، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں ہیں کہ خدا کی طرف سے ان کے لیے ایسے سخت جملے ہوں، بلکہ یہ امتوں کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے کبھی کبھی حضرت کی بات کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی بظاہر الفاظ جو ڈانٹ کے ہوتے ہیں، وہ عقل مند جو ہوتا ہے آدمی، اس نے سمجھانا محلے کو ہے اور کہتا اپنے بیٹے سے کہ تم ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو، اور مراد یہ ہوتی ہے کہ جو سن رہے ہیں نا انہیں سمجھائے کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دو۔ کہیں کہیں انسان کا ہر ایک پہ حق نہیں بنتا، تو جس پہ حق بنتا ہے اس کو کچھ کہہ کے انہیں سنانا مقصود ہوتا ہے۔ یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ اور دنیا جہان کے لوگوں کے متعلق یہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے کہا اچھا تم سمجھتے ہو تم خدا کے چہیتے ہو، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تو پھر کیوں ایسی بات ہے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اللہ تعالیٰ کیوں عذاب کرتا ہے تم کو تمہارے گناہوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی کو گناہوں پر عذاب ملتا ہے وہ اللہ کا چہیتا نہیں ہوا کرتا۔ ایک ہے گناہوں پر جو کچھ بھی آیا کرتا ہے عذاب کی ظاہری صورت، یہ عذاب، تکلیف، پریشانی، مصیبت، آزمائش، سب کی ظاہری صورتیں ایک ہی ہوتی ہیں، اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ آپ سے ایک مرتبہ تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حقیقی مصیبت میں دل جو ہے نا اس کا سکون زائل ہو جاتا ہے۔ اگر دل کا سکون زائل ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آیا ہے عذاب اور یہ تو ڈانٹ ہے اور یہ گناہوں کی پاداش میں، اور اگر دل کا سکون زائل نہ ہو تو پھر ظاہر کی مصیبت کی پریشانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ظاہر کی چیز ہے، ایک امتحان ہے جس سے گزرنا ہے۔ اس کی تشریح کر دی تھی نا ایک دن، بس وہی ہے۔ اگر وہ پلٹ کر یہ کہیں کہ تم مسلمانوں پہ بھی تو خدا کا عذاب آتا ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ واقعی جن پہ عذاب آتا ہے ان کا تو تمہارے والا ہی حال ہے، مگر جن پہ عذاب نہیں آتا اور ظاہر میں تم دیکھتے ہو وہاں دل کا اطمینان، دل کا سکون اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اور ان کا جو پہلے جو تمہارے جیسے ہیں ان میں پھر بھی فرق ہے کہ ان کے پاس ایمان تو ہے نا، تو ان کا عذاب جس کے پاس ایمان ہے اس کا عذاب اس کے گناہوں کو کم کر دے گا، یا تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ یعذبکم بذنوبکم، ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تمہیں عذاب کیوں دے دیتا ہے، معاف کیوں نہیں فرما دیتے؟ معافی بھی تو ہو جانی چاہیے، اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، مگر جتنا قرب خدا کا بڑھتا چلا جائے اتنا گناہوں سے اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ بل انتم، حقیقت یہ ہے، صحیح بات یہ ہے، بل کوئی نہیں، یہ جو تم کہتے ہو اس کی نفی ہو گئی کہ کچھ نہیں ہے، کوئی ابناء اللہ اور احبا نہیں ہو تم، کچھ نہیں ہے۔ انتم بشرن، تم بھی ایک انسان ہو، ممن خلق، جس کی پیدائش کی گئی ہے، جو پیدا کیا گیا ہے، جیسے انسان پیدا کیے گئے ہیں تم بھی ویسے ہی پیدا کیے گئے۔ اس میں صاف رد ہے ان لوگوں کا جو معصیت پر ہوں، گناہ پر ہوں، اور اس کے باوجود وہ کہتے رہیں کہ ہم اللہ کے بڑے قریب ہیں۔ سمجھے؟ معصیت کے باوجود جو آدمی کہتا ہے نا کہ میری نسبت خدا سے منقطع نہیں ہوتی اور ہماری نسبتیں قائم ہیں، یہ اس آیت کریمہ میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے اس کی نسبت قائم نہیں رہتی۔ اور یہ جو نسبت خدا سے قائم ہوا کرتی ہے، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے اللہ والے، معصیت اور گناہ اتنی شدید ہوا ہے کہ یہ جب چلتی ہے تو ان کی مقبولیت اور ان کی نسبت کے چراغ بجھ جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی گناہ میں نہ پڑے، یہ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کی عبادت کی لذت بھی جاتی رہتی ہے اور آدمی خدا کی نسبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے کیسی نسبتیں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ سارے گناہ بھی جاری ہیں، اس کے باوجود اس بات کا دعویٰ ہے کہ ہماری نسبت خدا سے قائم ہے۔ یہ استدراج ہے صاحب، یہ نسبت نہیں ہے اللہ سے، یہ خدا نے ڈھیل دے رکھی ہے اور کسی دن گرفت ہو جائے۔ اور کتنے ہی ایسے جو اپنے مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا، جوتم پیزار، یہ ساری چیزیں جاری ہیں، یہ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ سے تعلق اور نسبتیں بھی قائم ہیں۔ یہ کون سا تصوف ہے بھائی، اور یہ کون سی شیخ اور مرید کا تعلق ہے؟ شیخ تحمل بھی کرے تو مرید سے نسبت سلب ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا ظہور بڑے عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے معاملے میں لاپرواہیاں اور خدا کے ساتھ تعلق کے باوجود معصیتیں اور گناہ، یہ کوئی چھوٹی سی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور کبھی کبھی آدمی کی نسبت ایک لمحے میں غائب ہو جاتی ہے اور وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میں تو خدا کے مقبولوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہے بل انتم بشر ممن خلق، تم تو محض بشر ہو، انسان ہو جسے خدا نے پیدا کیا۔ اپنے آپ کو دائرے میں رکھو، جس طرح اور اللہ کی مخلوق ہے تم بھی اسی طرح کی مخلوق ہو۔ کیوں یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابناء اللہ و احبا؟ یہ دعویٰ جو ہے نا، یہ ہے مصیبت، کبھی دعویٰ نہ کرے۔
اتنا یقین ہو جائے اپنے نیک اور اچھا ہونے کا جتنا سورج کا یقین چڑھنے کا ہوتا ہے، اور جیسے اب رات کی تاریکی کا یقین ہے، تو بھی چپ رہے، زبان سے نہ بولے۔ ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو، آزمائش جو ہے نا یہ زبان کے ساتھ لپٹی بھی، بس جو بولا اس کی آزمائش شروع ہو جائے گی، بولے ہی نا، چپ رہے۔ اول تو اللہ کا واقعی بندہ ہو تو اسے یقین ہی کیوں ہو کہ میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں، ڈرتا رہے خدا سے۔ اور اگر فرض کر لو شواہد آثار سارے اس بات کے ہو جائیں اور دنیا میں بیٹھ کے جنت میں اپنے خیمے دیکھنے لگے اور فرشتے آ کے بھی مسافر کرنے لگے نا، ان سب چیزوں پر کبھی نظر نہ رکھے، نظر اس پہ رہے کہ موت کس حالت میں آئے گی، اور کبھی بھی یہ ساری چیزیں چھن سکتی ہیں، اور موت اگر کفر پہ ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، یہ چیز دیکھتا رہے اور سوچتا رہے، اور جہاں دعویٰ کیا پکڑا گیا، جہاں بات کی بس اس کو آزمائیں گے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا تھا لہذا اب آزمائش میں آ جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے اور تابعین میں سے تھے، اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ تھا کہ انہوں نے کہہ دیا پروردگار میں تیرا دوست ہوں اور اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور جیسے چاہے میرا امتحان لے لے۔ محدثین کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد پیشاب کی تکلیف شروع ہو گئی اور پیشاب بند ہو گیا، 2 دن 3 دن پیشاب بند رہا، تو چیخنے لگے اور حکیموں کے پاس کس کس کے پاس گئے اور کہا میرا علاج کرو، اور 3 دن رات نہ سونا نہ کچھ، آخر جھپکی سی آئی، تو تھے تو اللہ کے واقعی اچھے بندے، بڑا مقام تھا ان کا، تو دیکھا جھپکی میں ایک فرشتے نے کہا کہ جو تم نے کہا تھا نا کہ اللہ کے دوست اور اللہ جیسے چاہے امتحان لے لے، یہ امتحان ہوا ہے تمہارا، بس ہار گئے۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ جان کیسے چھٹے؟ اس نے کہا علیک بالمکاتیب، یہ جو مدرسے ہیں ان میں چلے جاؤ اور بچوں سے دعا کراؤ۔ تو وہ بچوں کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ امک بال، تمہارا گمراہ چچا، تمہارا بے راہ چچا ایک بات کہہ بیٹھا تھا اور امتحان میں ناکام ہو گیا ہے، دعا کرو کہ اللہ اسے معاف کر۔ اور پھر جا کر کہیں پیشاب کی تکلیف وہ دور ہوئی اور اطمینان ہوا۔ اس لیے کبھی بھی بات نہ کرے، بولے نہیں جو کچھ بھی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ بادشاہوں کی بات ہر ایک کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتی۔ بادشاہوں کی باتیں لوگوں سے کرنے لگے تو اصولی پہ چڑھا دیں کہ لو ہمارا باغی ہو گیا، ہم نے اس سے بات کی تھی اور یہ سب کو جا کے سناتا ہے اور پھیلاتا ہے۔ ایسی چیزوں میں نہ آئے۔ کئی مرتبہ بزرگوں کے حالات پڑھ کے نا آدمی سوچنے لگتا ہے کہ فلاں بزرگ تھے وہ بھی تو اپنے مریدوں سے ایسے کہہ دیتے تھے، فلاں حضرت تھے اپنے شاگردوں سے ایسے کہہ دیتے تھے، تو ان کا مقام ان کے ساتھ چلا گیا، اپنے آپ کو اپنے مقام پہ سمجھے کہ میں کہاں ہوں۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا بل انتم بشر ممن خلق، تم تو بشر ہو جو پیدا کیے گئے، جو پیدا ہوئے، وہ انسان ہو، اس کی پیدائش ہوئی ہے۔ یغفر لمن یشاء، بخشے جس کو وہ چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب کرے جس کو وہ چاہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے۔ بندے کا کام یہی ہے صاحب کہ معافی مانگتا رہے، بندے کا کام یہی ہے کہ بندگی میں رہے، بس بندگی سے باہر نہ نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مکہ مدینہ منورہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ تیرے رسول اور تیرے دوست حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو عزت والا ادب والا شہر قرار دیا تھا، اور میں تیرا رسول اور تیرا بندہ، یہ نہیں کہا تیرا دوست، فرمایا تیرا بندہ۔ یوں عرض کیا اللہ تعالیٰ سے اللہ یا میں مدینہ منورہ کو اس شہر کو ادب والا احترام والا قرار دیتا ہوں، خدایا تو اسے بھی اسی طرح قبول کر لے جیسے تو نے مکہ کو قبول کیا۔ مراد یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے یہ نہیں کہا کہ تیرا دوست، حالانکہ وہ کہتے بھی تھے اور بعض جگہ پہ اس کا اظہار اس لیے کیا ہے کہ وہاں ضروری تھا، وگرنہ فرمایا اللہ تیرا بندہ۔ یہ سب سے بڑا منصب ہے بندگی کا۔ تو بندگی جب آئے گی غالب اپنے آپ کو سب کچھ کرنے کے باوجود قصوروار سمجھتا رہے گا۔ اتنا قصور تو صاحب ہے ہی نا کہ اللہ کے سامنے عبادت وہ پیش ہی نہیں کر سکتا جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ قصور تو کبھی بھی دور نہیں ہوتا۔ یہ تو فرض کر لو کوئی آدمی اس درجے پہ پہنچ گیا، قطب الاقطاب ہو گئے اور غوث ہو گئے اور صوفیہ میں سب سے بڑے مقام پر ہو گئے، تو کیا ان کی عبادت بھی اس قابل ہے کہ خدا کے حضور میں پیش کی جائے؟ بندے کی بندگی قائم رہتی ہے، کوئی نہ کوئی کسر کوئی چیز رہتی ہے، کوئی اپنی عبادت کیا خدا کے سامنے پیش کرے گا، اپنی عبادت اور بندگی میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اس کی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ یغفر لمن یشاء، جس کو وہ چاہے معاف فرما دے اور جس کو وہ چاہے عذاب دے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی جو آسمانوں کی ہے اور جو زمین کی ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسی آیت کو آپ پیچھے دیکھیں گے تو وہاں بھی یہی فرمایا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ اور ساری دنیا کے لوگوں کے بعد رحمہ اللہ یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہی بات یہاں ان کے دعوے کے بعد بھی کہہ دیا ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے ساری بادشاہی آسمانوں کی زمین کی، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، دونوں کے بیچ میں ہے، آسمانوں کے اور زمین کے بادشاہی اللہ ہی کی ہے دونوں جگہ۔ یہ بتایا ہے کہہ کے کہ جن کے متعلق تم سوچتے ہو یا ان کا اپنا گمان بھی اگر ہے نا، جیسے کہ دوسری آیت میں کوئی اختیار اللہ نے انہیں نہیں دیا، اختیارات سارے اللہ کے ہیں، کسی کے قبضے میں کچھ نہیں۔ مسیح علیہ السلام ہو، ان کی والدہ ہو، کوئی ہو،
تمہارا مقدر اور تقدیر اللہ کے قبضے میں ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہ ہے، کوئی بھی نہیں، کیونکہ حکومت اس کی ہے۔ اسی طرح یہاں بھی فرما دیا کہ یہ جو قرب الہی کا دعویٰ کرتے ہیں کچھ بھی تو ان کے قبضے میں نہیں، حقیقی حکومت اللہ کی ہے، آسمانوں کے، زمین کے اور ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے ان سب کا مالک اللہ ہے، جو چاہے سو کرے اور پل بھر میں حالت تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک لمحہ حالت میں تبدیل ہو جائے اور ڈاکو اور چور اور کیسا کیسا بدکار آدمی تھا اور اس کو اپنے دوستوں میں شامل کر لے، یہ اس کی بے نیازی ہے، اور کیسا ہی متقی اور پرہیزگار ہو اور اس کی عبادت پسند نہ آئے اور بے نیازی کی صفت اللہ کی غالب آ جائے اور اس کو نکال کر باہر پھینک دیں۔ اس لیے ایک تو چیز ہے قاعدے ضابطے میں وہ اللہ ایسے نہیں کرتے، مگر نظر اس پہ بھی رہنی چاہیے کہ بے نیاز بھی ہے، عبادت کرے، قبولیت کی توقع رکھے، دعا مانگے، مستحب ہے کہ یہ سمجھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیں گے جب وہ چاہیں گے اپنی مرضی اور ارادے سے، گناہ کرے، معافی مانگے، توبہ کی قبولیت کی امید رکھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بے نیازی پہ بھی نظر رہے کہ کوئی پتہ نہیں وہ کس چیز پہ گرفت فرما لے اور کوئی پتہ نہیں کیا چیز معاف کر دے۔ موت تک یہ حالت رہتی ہے، تب تک ٹھیک ہی رہتا ہے، اس کے بعد موت کے پھر پیچھے پوری دنیا سے جو مرضی کہتی رہے، سارے مل کے کافر قرار دیں اور سارے مل کے اس کی ولایت کے قائل ہو جائیں تو اسے کیا فرق پڑنا ہے؟ اس کا تو تعلق اللہ کے ساتھ۔ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں جو بھی گناہ کرتا ہوں اپنا ہی نقصان کر رہا ہوں، اللہ کی ذات کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کوئی محتاج نہیں کہ میں نے گناہ کیا تو اس کی خدائی میں کوئی کمی آ گئی، اور اسی طرح اللہ میری عبادت کا کوئی محتاج نہیں، عبادت کرتا ہوں تو اپنے لیے ہی کرتا ہوں، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، یعنی اللہ کی ذات کو کوئی پرواہ نہیں ہے، میں نے اس کی عبادت کی ہے تو کوئی اس کو فائدہ پہنچے گا، تو اس پہ نظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میرے گناہوں سے، میری عبادتوں سب سے بلند و بالا ہے، اسے نہ اس سے نقصان ہوتا ہے نہ نفع پہنچتا ہے، سب کچھ اپنے لیے ہی کر رہا ہوں، تو وہ چاہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے اور نہ چاہے اور عبادت پہ پکڑنا شروع کر دے تو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس لیے دونوں جگہ فکرہ ایک ہی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور فرمایا پھر لوٹ کے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف رجوع ہے۔ مسیر کا اصل ترجمہ اگر کریں گے تو ہوگا رجوع، واپس جانا، تو واپس اللہ کی طرف جانا ہے ہر حال میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو جب اس کے پاس جانا ہے تو اختیارات تو اس کے ہیں، اس کے سامنے کس کی پیش ہوتی ہے؟